बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत की अहमियत है उस हवाले से तरतीब दिया गया है और इसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि दीन की सरबुलंदी के लिए जो उन्होंने अपनी और अपने ख़ानदान की और अपने रफ़क़ा की जो शहादत पेश की और ज़ाहिर है कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इलामा अमीन शहीदी साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं, और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब साहबजादा हामिद रज़ा साहब, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। हामिद रज़ा साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। मुझे काइंडली ये बता दें कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है उसकी अहमियत को हम किस तरह से बयान कर सकते हैं? भाई इंतहाई शुक्रिया, और मेरी माजरत भी कबूल कीजिएगा क्योंकि मैंने स्टूडियो से ज्वाइन करना था, बस फॉर सम अर्जेंसी मुझे चूंकि ट्रैवल करना पड़ा। तो कोई बात नहीं है, आपकी मेहरबानी है कि आपने रास्ते में गाड़ी को रोक के प्रोग्राम में जो है वो शिरकत की। आपकी बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया है। प्लीज, आपका हुक्म था, और चूंकि एक प्रोग्राम इतना बड़ा था, मैं इससे पहले के फलसफे पर जाऊं वहीद भाई, अभी मैं रास्ते में था तो एक बड़ी खूबसूरत सेइंग, ये कोई शायरा है अजरा मारूफी साहिबा, उन्होंने पानी को जिस तरीके से डिफाइन किया है, ये मैं इमाम अली मुकाम की बारगाह में ये चीज और तमाम आपके सामीन आपके तवज्जुह से पेश करना चाहता हूँ। इट्स लाइक 10 लाइनर्स मैक्स। व्हेन इट राइजेस इट्स स्टीम, व्हेन इट फॉल्स इट्स रेन, frozen in the clouds hail, frozen on the ground snow, dropping on a leaf its dew, dripping from a flower its nectar, falling from the eye a tear, flowing in the earth a river, tickling at the feet of Ismail its Zamzam, springing from the fingers of the Prophet its Kausar, and when it is denied it is Karbala। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इमाम अली मुकाम की शहादत है, इसके ऊपर चूंकि इसका फलसफा बहुत गहरा है, लेकिन जिस तरह से उस शेर के अंदर, जिसके इब्तदाई हिस्सा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि पूरी कौम आगाह है, उसका एक मिसरा है कि सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद। अगर इंसान सिर्फ इस फिलॉसफी को और इस चीज को समझ ले तो मैं ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम जो आज इस बहरान का शिकार है और मुसलमान जो इस कसम पुरसी और इन्हितात और बाहमी लड़ाई का शिकार हैं, वो उससे दूर हो जाएंगे। देखिए, इमाम अली मुकाम की ये जो लड़ाई थी, ना उनके इक़्तिदार के लिए थी, ना ताकत के लिए थी, ना जाहो जलाल के लिए थी, ना उनकी हशमत के लिए थी। ये लड़ाई थी ईमान के लिए, ये लड़ाई थी फलसफे के लिए, ये लड़ाई थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके वो नवासे थे, उस दीन की बका की। ये लड़ाई थी कुर्बानी की, ये लड़ाई थी सब्र की। और मैं ये समझता हूँ कि हमा जहद ये लड़ाई थी, और बहुत बदनसीब हैं वो लोग और बहुत बदबख्त हैं वो लोग, और वो मुसलमान कहलवाने के हकदार भी नहीं है जो ये कहते हैं कि ये इक़्तिदार की लड़ाई थी। बिकॉज वी हैव एन आर्गूमेंट, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इस किस्म का आर्गूमेंट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नबी का नवासा, उसको इक़्तिदार की जरूरत नहीं है, वो तो जन्नत के शहजादों का सरदार है। तो फलसफा ये था कि मुसलमानों को हक का अलम बुलंद करना है बाय ऑल मीन्स। आपके सामने हुक्मरान हो, आपके सामने ताकतवर शख्सियत हो, आपके सामने दुनिया की कोई भी ताकत हो, जहां पर हक है उसका अलम, उसका झंडा आपने बुलंद करना है। और फिर जिस तरीके से इमाम हुसैन ने बुलंद किया अलैहिस्सलाम, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती और ना ही मिलेगी कि आपने अपने भाइयों, और बहुत कम लोगों के इल्म में ये है कि आपने अबू बकर की कुर्बानी दी, आपने उमर की कुर्बानी दी, आपने उस्मान की कुर्बानी दी, आपने गाजी अब्बास अलमदार की कुर्बानी दी, आपने ओनो मोहम्मद की कुर्बानी दी, आपने अली अकबर की कुर्बानी दी, आपने अली असगर की कुर्बानी दी, आपने हुर की कुर्बानी दी, लेकिन यजीद के हाथ पर दस्ते बैत नहीं रखा। सो दिस इज द फिलॉसफी। और ये हमारे लिए इसलिए भी कि हम तो आका के उम्मती हैं, उम्मती होने के दावेदार हैं, उम्मती हैं, ईमान के दावेदार हैं। अगर आका का नवासा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून, मौला कायनात का लख्ते जिगर, अगर सिर्फ दीन की सरबुलंदी के लिए एक जालिम सुल्तान के सामने, एक जालिम हुक्मरान के सामने
علم حق بلند کر سکتا ہے، تو یہی وہ چیز ہے جو ہم سب کو بلند کرنی ہے۔ اور یہ ایک اور چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات، اس کے انبیاء، اس کے نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اور پھر اس دین پر چلنے والے لوگ۔ اللہ رب العزت نہ صرف ان لوگوں کو اس دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی تمام روئے کائنات کے انسانوں کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے وہ بڑی خوبصورت بات کہی گئی تھی کہ بات صرف اتنی سی ہے، یزید تھا، حسین ہے۔ یزید کی داستان ختم ہو گئی، حسین کی قیامت تک بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے احمد رضا صاحب۔ میں آپ کی طرف بڑے بہترین خوبصورت طریقے سے آپ نے جو ہے ابتدا سے اس کا آغاز کیا۔ شہیدی صاحب، امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی جی۔ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو پہلا میں نے سوال کیا تھا جناب حامد رضا صاحب سے بھی، کہ جو شہادت کی اہمیت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین اسلام کے اعتبار سے، اس کو ذرا کائنڈلی ذرا بیان کیجئے گا کہ کس طرح سے ہماری جو مسلمان ساری دنیا کے اندر نئی نسل جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرے، اس کو سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو اور حامد رضا صاحب کو سلامت کروں گا، اور آپ کے ذریعے سے آپ کے تمام ویورز کی خدمت میں بھی سلامت کروں گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے انسان کی قیمت کو بہت زیادہ قرار دیا ہے، انسان کوئی کم قیمت شے نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ایک انسان کی جان لینا گویا تمام انسانیت کی جان لینا ہے۔ اسی لیے کوئی شخص اپنی جان خود نہیں لے سکتا، اس کی جان کا مالک اللہ ہے۔ لیکن انسان کی جان سے زیادہ اللہ کے دین کی قیمت ہے، اللہ کے قرآن کی قیمت ہے، اللہ کے احکام کی قیمت ہے۔ اگر اس پوری کائنات میں آپ دیکھیں تو 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب انسان کوئی نظر نہیں آتا۔ نبی کے نواسے بھی ہیں اور حجت خدا بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس جنت کے وہ سردار بھی ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی جان ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بھی، اپنے بھائیوں کی بھی، اپنی بچیوں کی بھی، اپنی بہنوں کی بھی، اپنی پوری فیملی اور پورے کنبے کی جان کو خطرے میں ڈال کر مدینہ سے تشریف فرما ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اور مکہ سے ہوتے ہوئے عراق کا سفر کرتے ہیں، اور پھر جب کربلا پہنچتے ہیں تو وہاں پر اپنے عزیز ترین ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ تو وہ کون سی ایسی قیمتی ترین شے ہے جس کے حصول کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام یوں بڑی آسانی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، شعوری طور پر اپنی جان یوں ہتھیلی پر رکھ کر نکلتے ہیں، کہتے ہیں میری گردن کٹ جائے لیکن وہ شے بچ جائے۔ وہ یقیناً ایک ایسی قیمتی شے ہے جو حسین ابن علی علیہ السلام کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ ہے دین، وہ ہے اسلام۔ لہذا اسلام نے شہادت کی موت کو عظیم ترین موت قرار دیا ہے، اور شہید کے درجے کو بھی عظیم ترین درجہ قرار دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام عشق اور عبودیت کے امام ہیں، سچائی کے امام ہے، حمیت اور غیرت کے امام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اگر کسی کو آپ امام بنا سکتے ہیں تو وہ حسین ابن علی ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ میری جان جانے سے دین بچ جائے گا، میری جان جانے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دین کیا ہے اور بے دینی کیا ہے، میری جان کے جانے سے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس وقت نبی کریم کی مسند پر، خلافت رسول کی مسند پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ دین کا نہیں ابلیس کا نمائندہ ہے، میری جان دینے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو حکمران طبقہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ
اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام کے منافی ہے، تو اس قیمت پر امام حسین علیہ السلام جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو اصل بات ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جان دیا ہے وہ یہ ہے کہ تخت خلافت پر بیٹھا ہوا شخص جب کوئی کام کرتا ہے اور وہ بھی نبی کریم کی مسند پر بیٹھ کر کرتا ہے تو اس کو عام لوگ اسلام سمجھتے ہیں، عام لوگ اسی کو اسلام کا ایک چہرہ سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس لیے اسلام کے حقیقی چہرے اور تخت پر بیٹھے ہوئے یزید اور اس کے حواریوں اور اس کے ساتھیوں کے کرتوت کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ادھر اسلام ہے، ادھر اسلام کا لبادہ تو ہے لیکن اندر کفر ہے۔ اسی بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی، اس عظیم شہادت کے ذریعے سے عالم انسانیت کو بتایا کہ حق اور باطل کا معیار یہی ہے کہ جدھر حسین ہے وہ حق ہے اور جدھر حسین نہیں ہے وہ باطل ہے، اور حق کے لیے حسین جیسی ہستی صرف اپنی نہیں اپنے پورے کنبے کی جان دے سکتی ہے، وہ ایسی ہستی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس قیام میں اپنے اس تحریک کے دوران اور سفر کے دوران کربلا پہنچنے تک جتنے خطوط لکھے، جتنے خطبے ارشاد فرمائے اور جتنی گفتگو لوگوں کے ساتھ کی مختلف مواقع پر اور مختلف ملاقاتوں میں، اس گفتگو، ان خطوط اور ان جملوں کو مورخین نے، محدثین نے نقل کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ جب آپ ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی روح کتنی بلند روح تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں اس لیے نہیں نکلا گھر سے کہ میں معاشرے میں فساد برپا کر سکوں، اس لیے نہیں نکلا کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤں، اس لیے نہیں نکلا کہ اقتدار پر قبضہ کرو، اس لیے نہیں نکلا کہ معاشرے میں فساد برپا کرو، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے اسلام اور کفر آپس میں خلط ملط ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں لوگ شراب پی کر نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں اب حرام خوری عام ہو چکی ہے، وہ تمام چیزیں میں لوگوں کو بتا سکوں اور امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے لوگوں کو ان اخلاقی فساد سے اور ان برائیوں سے روک سکوں۔ اس لیے فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ پھر اصلاح امت کیسے فرمائیں گے، جد کی امت کو دوبارہ جد کی راہ پر کیسے ڈالیں گے، تو فرماتے ہیں کہ ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا، یعنی اچھائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گا اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں گا۔ ٹھیک ہے شہیدی صاحب، اگر اجازت دیں میں کوئکلی ایک شارٹ بریک ناظرین آپ پہ لے لوں، واپس آ کے اسی موضوع کے اوپر جو قربانی دی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا اور خاندان نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ بریک کے بعد جاری رکھیں گے گفتگو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب اور جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ حامد رضا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک، جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا اور جناب امین شہیدی صاحب نے بھی فرمایا، بڑے بہترین طریقے سے آپ لوگوں نے پہلے سیگمنٹ کے اندر اس کو ایکسپلین کیا کہ ظالم جابر حکمران جو ہے اس کے سامنے کلمہ حق کے لیے آپ نے یعنی ہر قسم کی قربانی جو ہے اس سے دریغ یا پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ ایک مثال قائم کی تھی امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے دین اسلام کے اوپر رہ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ کیا کہیں گے؟
دیکھیے بھائی اس میں میں نے جس طرح پہلے بھی کہا اور مجھ سے پہلے ابھی حمید شہیدی صاحب نے بھی اسے بڑے اچھے الفاظ میں ڈسکرائب کیا. 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں لازماً سمجھنے کی ہیں. جب امام علی مقام کوفہ پہنچے اور اہل کوفہ نے جو رویہ روا رکھا، جن کی دعوت پر امام علی مقام وہاں پر تشریف لے کے گئے تھے، لیکن کوفیوں کی بغاوت کے بعد، ان کے انکار کے بعد، ان کے جھک جانے کے بعد، ان کے پیچھے ہو جانے کے باوجود آپ ذرا سوچئے، جسٹ فار اے سیکنڈ، اگر انسان ایزیوم کرے کہ وہ شخصیت کیا تھی، یعنی وہ شخصیت جو اللہ کے آخری نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتی رہی، جن کا گلا خود تاجدار ختم نبوت خود جن پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور جو مولا کائنات کا خون تھے. مقصد جسٹ فار اے سیکنڈ انسان اگر ریئلائز کرے، اور اگر آپ پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے لغزش نہیں آئی کوفیوں کے اس رویے کے بعد، اور آپ پھر آگے بڑھ گئے، کربلا پہنچے، وہاں پر پورا خاندان کٹوایا، وہاں پر پورے کنبے کی قربانی دی، وہاں پر اپنی قربانی دی. یہ وحید بھائی میرا خیال ہے کہ ہم فار دا سیک آف ڈسکشن اگر یہ بات کرتے ہیں تو نارملی شاید ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے، لیکن فار اے سیکنڈ اگر ایک انسان ایزیوم کرے کہ آج ہم لوگ اپنے بیوی اور بچوں کو لے کے باہر نکلیں اور اسلام کے نام کے اوپر کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہوگی کہ اپنے شیر خوار بیٹوں کی قربانیاں ہم اپنے ہاتھ میں دیں؟ وہ علی اصغر جو پیاس کے لیے بھلکتا رہا پیاس کے ساتھ، اور وہ اس کی قربانی امام نے دی، وہ جوان علی اکبر. آپ سوچئے کہ کہتے ہیں کہ جوان اولاد کا غم اللہ رب العزت کسی انسان کو نہ دکھائے، وہ کسی حادثے کی صورت میں اس کی موت ہو، کسی صورت میں ہو، اور کجا یہ کہ ود انٹینشن آپ یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک بیسیکلی میسج تھا، جو میسج قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ میسج صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مارک مائی ورڈز، اگر آپ باہر جا کر دیکھیں تو دیگر ریلیجن کے اندر جتنی ورکنگ امام علی مقام کی اس قربانی کے اوپر ہو رہی ہے، اگر تو ہم یہ کلیم کریں کہ جی چونکہ امام علی مقام صرف ہمارے ہیں تو ہم نے ان کے راستے کو فالو کرنا ہے، تو کوئی نہ کوئی بائسڈ رائے اس کے اندر ڈیولپ ہونے کا چانس ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن اگر کفار بھی اس بات پر ریسرچ کریں کہ حق کے اوپر کھڑے ہونے کی زندہ مثال اگر قیامت تک کو دی جا سکتی ہے تو وہ امام حسین کی ہے، تو اٹس ناٹ اے مائنر تھنگ. اچھا، اب اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذاتی زندگی کے لیے جو چیزیں نکلتی ہیں، اور اسپیشلی میں پاکستان کے سینیریو میں بات کروں گا، عالم اسلام کے سینیریو میں میرا خیال بعد میں بات کر لیں گے. آج جس طریقے سے ہم دین سے اور مذہب سے دور ہو چکے ہیں وحید بھائی، جس طریقے سے دین کو اور مذہب کو ایک صرف سزا یا جزا کی چیز رکھ دیا گیا ہے، اور لوگوں تک اور نئی جنریشن تک صحیح سینس کے اندر دین کو پہنچایا نہیں جا رہا. دیکھیں، اسلام سب سے زیادہ ریلیف دینا والا مذہب ہے پوری دنیا کے اندر. یعنی اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو سڑک کراس کرواتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جب یہ صدقہ جاریہ میں فال کرتا ہے تو اس کا اجر مرنے کے بعد قیامت تک آپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا. ہم اسلام کا یہ پازیٹیو فیس نہیں اپنی جنریشن کو دکھاتے. ہم آج نفسا نفسی کا شکار ہیں. آج بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو فیملی بائنڈنگ سسٹم تھا، ہمارا کلچر تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے. آج خون سفید ہو چکا ہے. آج بھائی کو بھائی کا احساس نہیں ہے. آج اور یہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ اسلامی حدود و قیود کو توڑیں گے تو اللہ رب العزت پھر آپ کے اوپر، چونکہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ عذاب تو ہماری امت کو ملنا نہیں ہے. ہمارے آقا مولا گڑ گڑا کے اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہے کہ میری امت کو عذاب نہ دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے وہ گڑ گڑاہٹ تو قبول فرما لی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. اسلام کے اندر ڈیفائن کیا، اور یہ پرنسپلز ہیں. امام حسین نے انہیں پرنسپلز کی بنیاد کے اوپر آپ نے وہ جنگ لڑی. پرنسپل کیا تھا؟ پرنسپل یہ تھا کہ ایک ڈاکو، ایک قاتل، ایک غاصب، ایک شرابی، ایک بد کردار، ایک بد عمل شخص اقتدار کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ جب وہ بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا کہ وہ جو نارمز ہیں شریعت کی ان کو چیلنج، اور آلریڈی وہ اپنے ایکٹ کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں پاکستان میں، ایک سمپل آپ کو ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں سود، آج ہمارا سارا معاشرہ سود کی لت میں مبتلا ہو چکا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے
کہ سود لینے کا اور دینے دونوں کے لیے جہنم کو سنانے کے علاوہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی جنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اللہ رب العزت نے جو جنگ فرمانی, ہم نے جو جنگ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں, تو اوپر سے کچھ لشکر تو نہیں آنا. کیا ہوگا ہمارے رزق, جب ہم رزق حلال برکت توڑ جاتی ہے, بالکل امن زندگی کا ختم ہو جاتا ہے, پریشانیاں آتی ہیں. بالکل بھائی برکت اڑے گی تو پھر وہی ہوگا جو آج عالم اسلام کے اندر ہو رہا ہے, وہی ہوگا جو آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, وہی ہوگا کہ کافر جو ہے وہ ہمارے سروں پر مسلط کر دیے جائیں گے, وہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے, ہم ان کو فالو کرنے کے لیے رہ جائیں گے, اور اپنی حالت پر روتے ضرور ہیں ہم, لیکن غور نہیں کرتے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اور یہ اپلائی بھی کرتی ہے یزید کے اوپر بھی, اور اس کے اندر سے امام پاک نے راستہ نکالا کہ آپ کا فرمان ہے کہ بد اعمال حکمران قوم کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں. آج ہم اپنے حکمرانوں کو تو کوستے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یورپ کا حکمران, ابھی ہم انجیلا مرکل کی بات کر رہے تھے جرمنی میں, کہ اتنا عرصہ وائس چانسلر رہنے کے بعد جرمن کی وہ اپنے 4 مرلے کے گھر میں دوبارہ واپس شفٹ ہو گئی وداؤٹ اینی پروٹوکول, 5 چھوٹ تھے اس کے پاس. ہمارا حکمران ایسا, ہمارا حکمران بھی ہم سے ہی بن کر جاتا ہے, اسی معاشرے سے اٹھ کر جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جب معاشرہ بد کردار ہو جائے گا, جب معاشرہ بد عمل ہو جائے گا, جب معاشرہ ظالم کو سپورٹ کرنے والا ہو جائے گا, تو پھر ہمارا حکمران بھی بد عمل آئے گا. اور پھر ہم پر فرض یہ ہے کہ اگر ہم امام حسین کے صحیح معنوں میں جان لیوا ہیں, نام لیوا ہیں, صرف نام لیوا محرم کے دنوں میں نہیں ہے, حقیقی معنوں میں ہے. تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنے اصلاح کرتے ہوئے ہم وہ علم بلند کریں جو امام علی مقام نے جو دین کا فلسفہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے, اگر ہم قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت کے مطابق گزاریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ قبولیت ہوگی, اور انسان اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی. یعنی دین جو ہے وہ کمپارٹمنٹس میں نہیں ہے کوئی, یعنی یہاں پہ اپلائی ہوگا اور یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا. اور یہی ایک بہت بڑا ایک اس وقت مسئلہ ہے ہمارے اندر کہ جو دین ہمیں ہمارے جو یعنی حق ہے ہمارا یا ہماری جو خواہشات ہیں وہ پورا کرتا ہے, تو ہم اس کو بار بار ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی مجھے ایک سیکنڈ دیکھیں, ہم جس دین کے فالوور ہیں نا, اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے انبیاء پر جو بھی دین بھیجا, جو بھی لوگوں کو فالوورشپ کا راستہ دیا, وہ تھا فور سرٹن ٹائم اینڈ پیریڈ. لیکن یہ وہ دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے, اور یہ ہمارا جنت ہے, یہ جمود کا شکار نہیں ہوتا. آپ الف سے لے کے یہ تک کوئی ایک دنیاوی مسئلہ میرے سامنے رکھ دیں, کسی مفتی کے سامنے رکھ دیں, کسی عالم کے سامنے رکھ دیں, کسی شریعت دان کے سامنے رکھ دیں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اسلام کبھی جمود کا شکار نہیں ہے. اسلام 1400 سال سے لے کے قیامت تک کے لیے ہمہ جہت مذہب ہے, اور یہی اس کی حقانیت ہے. یونیورسل ہے. بالکل. شہیدی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے, اور اس کا بالکل ایک براڈر پرسپیکٹو میں اگر ہم اس شہادت کو اور اس قربانی کو دیکھیں, ان کی اپنی, ان کے رفقا کی, فیملی کی, تو ہمیں دین کو میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کو اگر ہم اپلائی کریں, جس طرح سے جناب حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اپنی زندگی کے اوپر اس زندگی کا جو مثال ہے اس کو ہم اگر اپلائی کریں تو ہماری کافی مصیبتیں, مشکلات جن کا ہمیں سامنا ہے آج, وہ کم ہو جائیں گی. صاحب نے بھی اچھے نکات کی طرف اشارہ فرمایا. دیکھیے جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے امام حسین علیہ السلام نے میں یہ قیام فرمایا تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا جس کے نتیجے میں یزید جیسا شخص برسر اقتدار آیا اور حسین سے خلیف ہوتی سولیوں پہ یا نیزوں کی انیوں سے چڑھنا پڑا اور اپنی جان دینی پڑی. اصل میں جو بنیادی بات ہے قرآن کریم میں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں زندہ رہنے کا جو اصول بتایا ہے وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. یہ جو نہی عن المنکر ہے یعنی برائیوں سے روکنا، اور یہ جو امر بالمعروف ہے یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور دوسروں کو ترغیب دلانا، یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی اور توحیدی معاشرے کی بنیاد ہے کہ اس معاشرے کے اندر امن رہے، اس معاشرے کے اندر محبت اور بھائی چارہ رہے، اس معاشرے کے اندر عدل اور انصاف رہے، اس معاشرے کے اندر ظلم کو پنپنے کا موقع نہ ملے. کیونکہ ظلم پنپتا تب ہے جب اس کو شہ ملتی ہے، شہ تب ملتی ہے جب ظالم کے ظلم کو دیکھ کر لوگ خاموش رہے. نہیں عن المنکر اس ظلم کو روکنے کا نام ہے، اس ظلم کے سامنے بند باندھنے کا نام ہے، اور امر بالمعروف اس ظلم کی جگہ عدل کی حکمرانی کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہے. بنابراین جب ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں اپنے قیام کے حوالے سے، جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بھی 100% قابل عمل ہے اور ہمارے معاشرے پر قابل انطباق ہے، تو وہ یہ ہے فرمایا کہ ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں نہی عن المنکر کروں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں اور اچھائیوں کی طرف دعوت دوں. نبی کریم کی ایک حدیث اور بڑی ہی عجیب حدیث ہے جو ایک انسانی اور اسلامی معاشرے کو معاشرہ بنانے کے حوالے سے اس کے خد و خال واضح کرتی ہے. فرمایا کہ آمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو، تو یہ تمہارے فرائض میں سے ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے یسلط اللہ علیکم شرارکم فیبقوا خیارکم فلا یستجاب لہم، اگر تم نے امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تو تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ، کمینے ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ، پست ترین لوگ، ظالم ترین لوگ تمہارے حاکم بن جائیں گے، تم پر وہ مسلط کر دیے جائیں گے. اس کی وجہ تمہارا امر بالمعروف نہ کرنا ہے، اس کی وجہ تمہارا نہی عن المنکر نہ کرنا ہے. جب تم ان فرائض کو چھوڑ دو گے تو نتیجتاً یزید جیسا حکمران بنے گا تمہارا، اس کے نتیجے میں ظالم ترین حکمران تمہارے سر پر مسلط کیے جائیں گے. اب جب ایسے ظالم ترین حکمران مسلط کر دیے جائیں گے اور وہ اپنا ظلم کا بازار گرم کریں گے، قتل کا بازار گرم کریں گے، ناانصافی کا بازار گرم کریں گے، کرپشن کی ہر جگہ ریل پیل ہوگی، بے ایمانی کی ریل پیل ہوگی، ظلم کی ریل پیل ہوگی، مظلوم ذلیل بنے گا اور جو پیسے والا ہوگا، طاقتور ہوگا، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، معاشرتی ویلیوز تلپٹ ہو جائیں گی اور بالکل بدل جائیں گی. تو ایسے موقع پر نبی کریم فرماتے ہیں فَيَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، تمہارے جو اچھے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اچھائیوں کو پسند کرنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنا فریضہ نہیں نبھایا، کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے نہی عن المنکر نہیں کیا، جس کے نتیجے میں معاشرہ یہاں تک پہنچا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب وہ تمہارے نیک لوگ فَيَدْعُوا، اللہ کو پکاریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، مسجدوں میں دعائیں کریں گے، مناجاتیں کریں گے، گریہ کریں گے، لا یستجاب لہم، لیکن اللہ ان کی ان دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی تقدیر تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی تقدیر بدلنے کے لیے خود گھروں سے نکلتی نہیں آئے. تو جب آپ اپنی تقدیر بدلنے کا آغاز کریں گے تو کیسے کریں گے؟ امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے. یہ دو عظیم ترین فرائض ہیں قرآن کی نگاہ میں. لہذا امام حسین علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ قیام کیا ہے کہ امر بالمعروف کر سکوں، نہی عن المنکر کر سکوں. معاشرہ خاموش ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا. اب اگر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والے خط لکھتے ہیں اور امام حسین کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں، امام حسین کو روک دیا جاتا ہے، کوفہ سے خط لکھنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں محصور کیا جاتا ہے، انہیں کوفہ سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، ان میں سے اکثر کو گھروں میں بند اور جن باقیوں کو زندانوں میں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور حسین اکیلے رہ جاتے ہیں، تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھی رہوں، امر بالمعروف کا کام نہیں چھوڑوں گا، نہی عن المنکر کی یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ ترک نہیں کروں گا، جان دوں گا، سر دوں گا، خون دوں گا، حتیٰ میری بہنیں اسیر ہو جائیں کوئی بات نہیں، میری بچیاں اسیر ہو جائیں کوئی بات نہیں،
ان کو خوارج کی شکل میں، کفار کی شکل میں، قیدیوں کی شکل میں اسلامی مملکت کے اندر بازاروں میں پھرایا جائے تب بھی قبول ہے، زندانوں میں ڈالا جائے تب بھی قبول ہے، لیکن اس کے بعد ایک بات واضح ہو جائے گی کہ جنہوں نے یہ کام کیا وہ اسلام کے علمبردار نہیں تھے، وہ کفر کے علمبردار تھے، اور ہم آل رسول ہیں جو اسلام کے محافظ ہیں۔ برابر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس انتہائی قدم اور عظیم ترین تحریک کے ذریعے سے ایک ایسی آگ، ایک ایسا بلبلہ امت اسلامی کے درمیان اور ان کے قلوب میں پیدا کر دیا کہ آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ جیسے ہی کربلا کا واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد یزیدی لشکر نے تو ان مخدرات عصمت و طہارت اور آل نبی اور نبی زادیوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام کی بازاروں میں پھرایا اور زندانوں تک پہنچایا، لیکن امت کے اندر لوگ اٹھے، 5,000 ہزار لوگ اٹھے نیام سے تلواریں نکال کر کہ امام حسین نے جو قربانی دی ہم خاموش رہے، اس خاموشی کی اب ہم قیمت ادا کرتے ہیں، کفارہ ادا کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر انہوں نے آ کر بیعت کی اور اس کے بعد وہ لڑے، شہید ہوئے، لیکن انہوں نے پھر امام حسین علیہ السلام کی اس راہ کو چھوڑا نہیں بلکہ اس راہ پر جان دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ مشکل یہ ہے دیر ہو چکی تھی۔ جب امام حسین موجود تھے اس وقت اگر یہ قیام ہوتا تو اس کا رزلٹ اور ہوتا، نتائج اور ہوتے، لیکن اب نتائج اور ہے کیونکہ وہ جو امام وقت ہے اس کا بر وقت ساتھ نہیں دیا گیا، لیکن اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں، اس کے جو تاریخی اثرات ہیں، اس کے جو نفسیاتی اثرات ہیں، اس کے جو عالم اسلام پر اس کے اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے اثرات ہیں، وہ اثرات ہمیشہ زندہ ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے آج بھی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کے مقابلے میں کوئی مظلوم کھڑا ہوتا ہے تو اس کو جو چیز ہمت دیتی ہے، جو چیز اس کو حوصلہ دیتی ہے، جو چیز اس کے اندر موجود اس شجاعت کو، انسانیت کو بیدار کرتی ہے، وہ حسینیت ہے، حسین ابن علی کی محبت ہے، حسین ابن علی کا عشق ہے، اور حسین ابن علی کی وہ قربانی ہے جس میں خون ناحق گرا، لیکن اس خون ناحق نے تمام انسانوں کے دلوں میں اس حریت کو زندہ کر دیا کہ اب کسی یزید کو ہم یزید بننے نہیں دیں گے۔ صحیح ہو گیا صحیح ہے۔ میں ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لے لوں، اجازت دیجیے گا، اور پھر واپس آ کے اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت تھی اور وہ جو قربانی تھی ان کی اور ان کے رفقا کی، اس کی روشنی کے اندر دین کا جو صحیح ایک چہرہ ہے اس کو ہم کیسے معاشرے کے اندر پیش بھی کریں اور پھر اس کے اوپر عمل ہو۔ عمل کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا سیریس ہے کہ جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں اور ہمارے مسلمانوں کی لائف کے اندر، زندگی کے اندر بگاڑ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ حامد رضا صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے علماء ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، جو بھی دین کو سمجھنے والے ہیں یا وہ لوگ جو کسی اور شعبے سے بھی ان کا تعلق ہے، ان کی کتنی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ہم امن و امان کی جو صورتحال ہے اور ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ پیار محبت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، بیکاز جو انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کی مختلف وجوہات ہیں، معاشی وجوہات ہیں، اس کی سیاسی وجوہات ہیں، اس کی باقی وجوہات ہیں، ان کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ہم دین کی جو صحیح روح ہے اور امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیے بیت بھائی، اس کے اندر اگر ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں اور بینگ مسلم اس کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ یہ آواز آ رہی ہے بیت بھائی؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے سر، پلیز۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سنگل فریکشن آف سوسائٹی جو ہے وہ یہ رول وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ مثلاً ہم اگر اس کے اندر علماء کی بات کریں تو جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ وہ نبیوں کے وارث ہیں، اور جو نبی کا وارث ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈیفائننگ مومنٹس کے اوپر آپ کو ایک پالیسی بنا کر دے. اس نے پالیسی بنا کر دینی ہے، اب اس کے اوپر امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے، وہ ڈفرینٹ فریکشنز آف سوسائٹی نے کرنا ہے. مثلا استاد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، مثلا حکومت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، مثلا لا انفورسمنٹ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، مثلا والدین نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ایلڈرز نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف علماء نے، اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ، چونکہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے اور ہم حنفی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے جس طریقے سے ظالم سلطان کے سامنے، اور انہوں نے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت کا جو حکمران تھا وہ ایک اسپیسیفک فیور چاہتا تھا ان سے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. عالم کا کردار یہ ہے کہ عالم کے سامنے جب کوئی چیز آئے جو شریعت سے متصادم ہو تو وہ اس کے اوپر اپنی پالیسی لائن دے دے، اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے. میرا نقطہ نظر اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب واقعہ کربلا کچھ حد تک ہماری سلیبس کی کتابوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن جو اس کی فلسفی ہے، جو اس کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے، وہ ہماری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. اب چونکہ نئی جنریشن آ چکی ہے، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، اب یہ فیس بک کا، سوشل میڈیا کا اور ان چیزوں کا دور ہے، تو اس کے اندر اگر ہمارے سلیبس کے اندر جہاں ہم نے پچھلی حکومت نے، میرا خیال ہے، میں اس میں پولیٹیکلی تو نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن جو اچھا اسٹیپ ہے جو بھی کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چیپٹر کے طور کے اوپر شامل کیا گیا. میرا مطالبہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کربلا کی فلسفی کو بھی، امام علی مقام کی قربانی کی فلسفی کو، صرف اس واقعہ کو نہیں، یعنی اس کی فلسفی کو کتابوں کے اندر اپنی دوسری تیسری چوتھی کلاس کے بچے کو اس کو پڑھانا شروع کریں. اس کو یہ بتائیں کہ اگر ہم نے، اب دیکھیں میں چونکہ برٹن کا پڑھا ہوا ہوں، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر دو برائیاں، اگر ڈرنکنگ کی ہیبٹ اور اگر بد کرداری، یہ چیز چھوڑ دی جائے تو وہ معاشرے جو ہیں وہ اسلامی معاشرے کا عکس نظر آتے ہیں، ہمارے ہاں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریاکاری سے باز نہیں آنا، ہم نے منافقت سے باز نہیں آنا. لوگوں کے جو حقوق العباد جو ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں، انفارچونیٹلی ہمارا فوکس اس پہ کم ہوتا ہے. ہم بس یہاں پہ بھی کوشش ہوتی ہے دوسرے کے حق کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے کے اندر، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اچھے لوگ ابھی تک معاشرے میں ہر ادارے کے اندر موجود ہیں اور اسی وجہ سے یہ نظام چل بھی رہا ہے. جی اس کے اندر دیکھیے، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں نظام خراب کہاں سے ہوتا ہے وحید بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مذہبی پرابلم آتا ہے اور مذہبی طور پر لوگ obviously گائیڈ لائن لیتے ہیں مذہبی لوگوں سے، مذہبی لیڈرشپ سے، جب وہاں پر اب درباری ملاؤں کو جن کے اپنے بینیفٹس ہیں، جن کے اپنے پرسنل بینیفٹس ہیں، جن کے اپنے مفادات ہیں، ان کے لیے جب آپ ان لوگوں کو حکومتیں سپورٹ کریں گی، اور جو با عمل علماء ہیں، جو با کردار علماء ہیں، جو با کردار مذہبی لوگ ہیں، ان کو اٹھا کے آپ جیلوں کے اندر ڈال دیں گے، ان کے اوپر آپ پرچے درج کر دیں گے. یہیں سے یہ سٹارٹنگ لائن ہے آپ کی معاشرے کی تباہی کی. آپ دیکھیے سب کانٹیننٹ کے وحید بھائی، آپ تو خود ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں، لفظ مولوی گورے کے دور میں عزت کے دور پر بولا جاتا تھا. ریزن کیا تھی کہ کسی علاقے میں جب کوئی پنچایت کو معاملہ حل کرنے میں، سیٹل کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی تو وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، جو ان کا ڈیسیژن ہوگا وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. کیوں کہ معاشرہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے علاقے کا جو مولوی ہے وہ با کردار ہے، وہ با عمل ہے، وہ شریعت مطہرہ پر چلنے والا ہے، حق سچ کی بات کرے گا. لیکن آج ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ اسی مولوی کو تضحیک کا سبب بنا دیا گیا معاشرے میں. آج اگر آپ نے کسی کو گالی دینے ہو تو اسے جاتے کو کہہ دیتے ہیں اوہ مولوی. آپ اسی 100-150 سال کے اندر اس ڈیفرنس کو دیکھیے کہ یہ کیوں ڈیولپ ہوا. تو یہ مختلف فریکشنز آف سوسائٹی ہیں جس میں سب سے بڑا کردار مذہبی لوگوں کا ہے، لیکن اس کے اندر آپ انکار نہیں کر سکتے حکومت کے کردار کو، آپ انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے وحید بھائی، ہمارے ہاں اسلامک سوسائٹیز میں، میرا آپ کو پتہ ہے کچھ عرب ممالک سے میرے پالیسی میٹرز پہ اختلاف ہے، لیکن آپ دیکھیے سعودی عرب ہو یا ایران ہو، وہاں پر آپ کو ریپ کے کیسز نہیں ملیں گے، چائلڈ مولیسٹیشن کے کیس نہیں ملیں گے، ڈرگز کے کیسز نہیں ملیں گے، وہاں پر سڑکوں پر نشئی پڑے ہوئے نہیں ملیں گے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شرعی سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے.
ہمارے ملک کے اندر جب ڈیتھ سینٹینس، ڈیتھ پینلٹی آلریڈی موجود ہے، ہم وہ اپنے قانون میں دیتے بھی ہیں لیکن اسے امپلیمنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کیوں ہم شریعت کے تحت شریعت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی ایسی غیر شرعی ایکٹیویٹی کے اندر ملوث ہوتا ہے اور شریعت اس کی سزا سزائے موت بتاتی ہے تو آپ اسے سرے بازار چوک میں لٹکائیں. آپ اسے ایک مرتبہ جب لٹکا دیں گے تو معاشرے کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا. قانون کی عملداری، قانون کا عمل درآمد ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ود آل ڈیو ریسپیکٹ کیونکہ یہاں پر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے، جو کہ میری آج تک بارہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تو کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم اگر یہ تنقید کرتے ہیں کہ ہماری عدالتوں سے فاسٹ اور اسپیڈی جسٹس نہیں ملتا تو اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عامر رضا صاحب، بالکل زبردست باتیں آپ نے کی ہے. امین شہیدی صاحب، کیا وجہ ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کے معاشی بہت زیادہ اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں. لوگوں کے اندر جو اس وقت ڈپریشن ہے، معیشت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ہم نے جو اپنی وہ بنائی ہوئی ہیں، مطلب ہم نے گروہ بندی کی ہوئی ہے، گروپس بنائے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی عدم برداشت جو ہے وہ معاشرے کے اندر آتا ہے اور جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اس کا دین جو ہے وہ بالکل واضح ہے، ایک ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح بالکل واضح ہے، قرآن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنت ہے، دیٹس اٹ. اس کے اوپر ہم چلیں تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کافی حد تک خود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گی. پلیز. دیکھیے، بنیادی طور پر ہمارا مسئلہ اخلاقی رویوں کا ہے، تربیت کا ہے اور ہماری نشو و نما کے طور و طریقوں کا ہے. بھوک، افلاس اور غربت یہ ثانوی چیزیں ہیں. کیا خود نبی کریم کی تبلیغ اور دعوت کے دور میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک مسلمان محصور نہیں رہے، بھوکے نہیں رہے، پیاسے نہیں رہے، تنگ نہیں رہے، لیکن کیا ان کے اندر کوئی اخلاقی بگاڑ پیدا ہوئی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھوک ثانوی مسئلہ ہے، معیشت ثانوی مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس انسان کی تربیت کیسے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو شیعہ سنی سب نے اپنی احادیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر اگر اس معاشرے کے اکابر، ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اگر وہ اکابر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو عوام ٹھیک ہوتی ہے، اگر وہ اکابر ٹھیک نہیں ہوتے تو عوام ٹھیک نہیں ہوتے. اس لیے کہا گیا ہے، خود نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا صلح العالم صلح العالم، اذا فسد العالم فسد العالم. اگر ایک عالم ٹھیک ہو جائے تو ایک عالم ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک عالم فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو پھر پورا عالم خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے احادیث موجود ہے کہ جس معاشرے کے اندر اس معاشرے کے ملوک یعنی سیاستدان یعنی حکمران، اس معاشرے کے دولت مند یعنی سیٹ حضرات، بزنسمین حضرات، اس معاشرے کے علماء یعنی جو آج ہمارے ہاں مفتی موجود ہے، خطیب موجود ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس معاشرے کے وہ طبقات جن کی ذمہ داری معاشرے کی تربیت ہے، اگر یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو وہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں قربانی دی ہے. آج تقریباً 1420 سال گزر چکے ہیں اور ان 1420 سالوں میں وہ حریت پورے معاشرے کو ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ کا ایک معلم، جب آپ کا ایک رہنما، جب آپ کا ایک پیشوا اتنا پاکیزہ ہو تو وہ اپنے ایک قدم کے ذریعے سے صرف اپنے اس موجود معاشرے کو نہیں بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کو متاثر کر سکتا ہے. اس بنیاد پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہمارے معاشرے کے ان طبقات کی اصلاح ہے جو لوگوں کی رہبری، لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی لیڈرشپ کا رول ادا کرتے ہیں. یہ لیڈرشپ ہے، یہ صرف الیکشن کی لیڈرشپ نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کو لوگ فالو کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں،
چاہے وہ ایکٹرز ہوں، چاہے وہ پلیئرز ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہوں، چاہے وہ کوئی اور ایسا فرد ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے علماء ہو، ہر وہ فرد جس کی فالوئنگ شپ ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب آپ کا، اور جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، دونوں معنی کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔